बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज है से मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर कई दिहाइयों से जो दहशतगर्दी हो रही है उसका असल मंबा हिंदुस्तान है, और ये बात हम लोगों को मालूम भी थी, डोसियर्स भी देते रहे, लेकिन नेबर्स होने यानी हमसाए होने के नाते मुंह पे नहीं मारते रहे, हमेशा भारत को इसकी वजह से बेइज्जत नहीं करते रहे। लेकिन वो वक्त हो चुका है जहां हमें सच की दुनिया के सामने बबांगे दोहल बोलना पड़ेगा, और वो सच बोलते बोलते दुनिया को इस बात का अंदाजा हो भी रहा है कि भारत रोता है, पीटता है, कहता है कि दहशतगर्दी हमारी तरफ पाकिस्तान करा रहा है, लेकिन असल में टीटीपी को भी और जितने फितनतुल हिंदुस्तान है उन सबको सपोर्ट करता है। ऐसा हो नहीं सकता कि दहशतगर्दों के पास असलहा भी आए, जदीद असलहा, उनके पास खाने पीने का साजो सामान भी हो, ट्रैवलिंग के लिए पैसे भी हो, और काम भी वो कोई ना करते हो। यानी किराए के दहशतगर्द या किराए के क्रिमिनल से ज्यादा इस टाइम पर उनकी हैसियत नहीं है। और किराया कौन दे रहा है, ये बात बाकायदा तौर पर अजीत डोवाल, इसके अलावा बहुत सारे और इंडियन एनालिस्ट, इंक्लूडिंग एक रिटायर्ड मेजर है उनका जो बहुत ज्यादा भड़क रहा है आजकल, वो भी यही कहता रहा कि मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, हम लोगों को ऑफेंसिव डिफेंस करना चाहिए पाकिस्तान पे। डीजीएसपीआर ने आज इस हवाले से बात की है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है ना, उस दहशतगर्दी का एक ही मंबा है, और वो मंबा है हिंदुस्तान। सुने। खित्ते में, पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती है, चाहे वो फितना खवारिज कराता है, चाहे ये बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द है, जो फितना को हिंदुस्तान है, ये कौन कराता है? एक एक दहशतगर्दी के एक एक शहीद की पीछे हिंदुस्तान का चेहरा है। अब एक इंडियन एनालिस्ट हैं प्रवीण सोने, वो बड़े खुल के बात कर रहे हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने, जंग भी मुसल्लत करने की कोशिश की पाकिस्तान पे, और उसके बदले में मिला भी इंडिया को कुछ नहीं। भारत में ही सुबकी हो रही है भारतीय गवर्नमेंट की। सुने जरा। जी, हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं, और हुआ क्या है, जो हमारी स्टैंडिंग थी वो भी गिर गई है। पूरी दुनिया देख रही है कि हमने क्या अपनी मिलिट्री ताकत दिखाई। अगर आप जा रहे हैं दुश्मन के एरिया के अंदर, आपके पास मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपको मिलिट्री टारगेटिंग करनी है, वो आपने की नहीं। अगर आप ये नहीं कबूलेंगे या अपना एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, तो दूसरी साइड की जो क्लेम होते हैं, जो वो दावा कर रहे हैं, उसको दुनिया मानती है, और वही हुआ है। एरिया असेसमेंट में अगर आप लड़ाई के लिए नहीं तैयार थे, ये आपको करना ही नहीं चाहिए था। अब अंध भक्तों को छोड़ के भारत के आम अवाम भी इस बात का इदराक रखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जब से वो आया, तकरीबन 10 साल के इस अरसे के अंदर जब जब चुनाव आए तब तब तनाव पैदा किया। सरहदों का तनाव इस्तेमाल करके शहीदों का, अपने शहीद, उनके बकौल उनके शहीदों का नाम लेकर उसने हमेशा चुनाव के अंदर जीत लेने की कोशिश की। इस बार भी यही हुआ, बजाय ये कि वो कश्मीर आता, पहलगाम आता, वो बिहार की तरफ गया जहां उनके असल में चुनाव होने थे, असल में इलेक्शंस होने थे। जरा आम आवाम का तासुर कैसे एकदम से पलटा है इस पहलगाम के बाद जो उन्होंने ऑपरेशन किया और उसके बदले पाकिस्तान ने उनको फेंटी चढ़ाई, उसके बाद जरा देखते हैं। पहले बात सुने इनकी, आवाम की। पीएम मोदी जी कहते हैं कि मेरी नसों में गरम सिंदूर बहता है। पीएम जी को पहले पता होना चाहिए, अगर सिंदूर में पारा होता है और अगर आपकी नसों में उसने बहना शुरू कर दिया ना, तो आप जल्दी ही स्वर्गलोक चले जाएंगे। मोदी जी, लोगों को गुमराह करना छोड़ दीजिए। हमें तो लगता है कि जब जब इलेक्शन आएंगे, कभी पुलवामा होगा, कभी पहलगाम होगा, ये सब होते ही रहेंगे। जिन्हें क्या किया है, वो ढोल ज्यादा बजाते हैं, काम कम करते हैं। सारे चैनल्स को उन्होंने खरीद रखे हैं। मोदी जी सिर्फ बातें बना रहे हैं और जुमले सुना रहे हैं और कुछ नहीं है। मोदी जी को बोलने से ज्यादा उन महिलाओं से जाके मिलना चाहिए था, बजाय इस पहुंचने के वो बिहार गए हुए अपनी इलेक्शन का प्रचार करने के लिए। कोशिश तो वो यही कर रहे हैं ना कि हम सिंदूर के नाम पे वोट बटोरे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेडीजों को खुद भी समझना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हम थोड़े से टाइट हो जाए, इनकी बातों में न आए। ऑपरेशन सिंदूर का तिया पंचा तो उनकी अपनी अवाम ने कर दिया है। इस हवाले से हमने भी एक बहुत अहम डिसीजन लिया है, और डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर हम लोग मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज रहे हैं इन द लीडरशिप ऑफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और उस जगह पर मुख्तलिफ कैपिटल्स में जाकर पाकिस्तान क्या कहने वाला है, इस हवाले से भी बात करते हैं। प्लस इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी बात करेंगे आज की प्रोग्राम में। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली हैं, सीनियर रहनुमा है PMLN के, बहुत सारी और मिनिस्ट्रीज भी संभाल चुके हैं। बहुत शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम। मलिक साहब, आगाज करते हैं जरा डिप्लोमेटिक साइड पर। इंडिया स्टोरी को चेंज करना चाह रहा है इस पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में, इस पोस्ट ट्रूथ एरा में सच्चाई को तब्दील करना, झूठ बोल बोल के, वो गोबल्स वाली थियरी को लेकर या चाणक्य थियरी को लेकर
وہ کوشش کر رہے ہیں انڈیا کہ ہم جائیں ساتھ، ہم نے بنا دی ہیں ٹیمیں، مختلف ممالک میں جائیں گی، وہ جا کر راگ الاپیں گی، بھارت کے ساتھ برا ہو گیا. ہمارے پاس جو یہاں شواہد ہیں وہ شواہد آپ کن کن ممالک میں کب کب کوئی طے ہوا کہ اس ٹائم پر اس ڈیٹ پہ ہم نے ادھر جانا ہے اور اس ڈیٹ پہ ہم نے اس ملک میں جانا ہے، کوئی ڈیسائیڈ ہو گیا سنس یو آر آلسو اے پارٹ آف اٹ؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں وزیر اعظم کو اور ڈیپٹی وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ ہمیں اللہ نے کامیابی دی، ہماری فوج کو کامیابی دی، جس کے لیے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ اس کامیابی اور اس تمام مبارکباد کے مستحق ہیں. ہمارے دیگر جو چیف آف دا نیول سٹاف ہیں اور بالخصوص چیف آف دی ایئر سٹاف ہیں وہ بھی تحسین کے مستحق ہیں. انہوں نے ہم سب کا سر فخر سے بلند کر دیا. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بڑی ہمیں کامیابی وہ ڈپلومیٹک کامیابی تھی. آپ یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے آج تک جب بھی کوئی واقعات ہوئے ہیں، اگر ہمارا کوئی سٹریس بھارت سے پیدا ہوا ہے یا کوئی بارڈر سکرمش ہوئی ہے، تو ہر مرتبہ بین الاقوامی سطح پہ لوگ زیادہ بھارت کے ساتھ جا کھڑے ہوئے ہیں. اور ہر مرتبہ انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ بڑا ملک ہے، اس کی زیادہ بڑی اکانومی ہے، اس کی زیادہ بڑی طاقت ہے. اس وجہ سے بین الاقوامی سطح پہ سب لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے رہے. لیکن اس مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا. اور یہ جو ہمیں کامیابی ہوئی ہے، ڈپلومیٹک فتح جو ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے وزیر اعظم اور ڈیپٹی وزیر اعظم مبارکباد کے مستحق ہیں. 9 مرتبہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ذکر کر چکے ہیں، مصالحت کا ذکر کر چکے ہیں، کشمیر کا ذکر کر چکے ہیں، پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوتی ہوئی جنگ جو ہے اس کا تذکرہ کر چکے ہیں. تو آپ بتائیے کہ اس سے پہلے کب آج تک کسی امریکی صدر نے اس طرح برملا کشمیر کا ذکر کیا؟ اور ایک مرتبہ نہیں. ایسا نہیں ہوا. ہمیشہ بھارت کے الزام لگاتے ہی دنیا عموماً بھارت کا ساتھ دیتی ہے. اس بار تو بھارت انتظار کرتا رہا، کالز کرتا رہا، ڈپلومیسی کرتا رہا. جے شنکر صاحب کو یہ بھی بولنا پڑ گیا یو ایس واز ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. مطلب ان کے پاس اب جواب بھی نہیں ہے کوئی بات کرنے کے لیے نا. مطلب ناؤ دا کوسچن از کہ پسا نہ پلٹنے کی کوشش، کیونکہ اس ٹائم پر بھارت تو ٹرائی کر رہا ہے نا کہ کسی طریقے سے اس نیریٹو کو چینج کر دیا جائے کہ ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے. تو یہ کاؤنٹر کرنے کے لیے تو آپ لوگ جائیں گے ابھی مختلف ممالک. مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ کون سے ملک میں کب کس ٹائم پر جا رہے ہیں؟ کوئی ٹائم لائن ڈیسائیڈ ہوئی ہے یا ابھی ان پروسیس ہے؟ مجھے اتنا معلوم ہے کہ آپ لوگ فورن آفس وغیرہ سے اور مختلف جگہوں سے بریفنگ لے چکے ہیں اس بارے میں. دیکھیے، موسٹ لائکلی حتمی فیصلہ تو ابھی ہوگا، لیکن موسٹ لائکلی ہم لوگ 1 جون 2 جون اس پہلے ہفتے میں جون کے یا آخری ہفتے میں مئی کے جائیں گے انشاءاللہ. اس وقت بظاہر ایسا دکھتا ہے، اگین ایز آئی سیڈ، کہ ابھی وہ تمام ایگزیکٹ ہماری اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ طے ہو رہی ہیں، لیکن بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ پہلے ہم غالباً امریکہ جائیں گے اور امریکہ میں اپنا مقدمہ پیش کرنے کے بعد پھر ہم واپس آئیں گے یورپ میں جن ممالک کا ابھی تک سلسلہ چل رہا ہے، گفتگو چل رہی ہے، اس میں انگلستان بھی ہے، اس میں برسلز بھی ہے، اس میں فرانس بھی ہے، اور اس کے علاوہ 1-2 اور ممالک جو ہیں اس میں شامل ہوں گے. تو یہ ہمارا جو پلان ہے ابھی تک فائنلائز نہیں ہوا، مگر 1st week of June، probably around the 1st of June or 2nd of June، اور پھر یہ تمام ممالک جو ہیں اس ایک کسی جو فائنلائز ہوگا سیکونس اس میں ہم. مالک صاحب، وہاں تو انڈیا والے تو انہوں نے ایک تو 7 ٹیمیں بنائی ہیں اور وہ تو پہنچ گئے کچھ انفارمیشنز کے مطابق، they are already in Japan. تو پھر ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم نے بڑے ایکٹیولی باقی کام کیا، اس میں ڈیلے کیوں؟ جی، اسی طرح کی گفتگو پہلے بھی سننے میں آتی تھی کہ بھارت کی جو فوجی طاقت ہے وہ تو ہم سے 5 گنا زیادہ ہے، ہم سے 4 گنا زیادہ ہے. پھر آپ نے دیکھ لیا کہ بڑی طاقت ہیں، یا ہم سے پہلے پہنچے یا ہم سے بعد میں پہنچے، یا ہم پہ انہوں نے حملہ کیا اور ہم امن کی باتیں کرتے رہے. اس سب کے باوجود جب جنگ ہوئی تو اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. اس وجہ سے ان کی 7 ٹیمیں ہیں یا ہماری 1 یا 2 ٹیمیں ہیں، یہ موازنہ اسی طرح کا ہے جیسے ابھی کچھ دیر پہلے جنگی موازنہ لوگ کرتے تھے. اور جیسے وہ جنگ کی مت کہ بھارت جو ہے اس کو کنونشنل وارفیئر میں ایک برتری حاصل ہے، یہ ایک متھ تھی، ایک اسموک اینڈ مرر کا ایک ڈرامہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا. تو وہ ساری متھ جو ہے وہ بسٹ ہو گئی، ختم ہو گئی ہمیشہ کے لیے.
یہ جو انہوں نے جادوگری قائم کر رکھی تھی کہ کنونشنل وارفیئر میں تو پاکستان کی ایسی تیسی پھیر دیں گے، اب دنیا میں کوئی شخص نہیں کہہ رہا. اور ریال پولیٹک میں یعنی طاقت کی جو سیاست ہے بین الاقوامی، اس میں پاکستان نے اپنا لوہا پوری دنیا میں منوا لیا ہے. تو اب جو بھی گفتگو ہوگی برابری کی بنیاد پہ ہوگی. ان کی اگر فوج بڑی ہے تب بھی ہم نے سبقت حاصل کی، تو انشاءاللہ اگر ان کی 7 ٹیمیں ہیں تو ہمارے ساتھ حق ہے. آپ وہ والی بات کر رہے ہیں جو فوج نے اس ٹائم پر DGISPR نے کہا تھا جب ہمارا رسپانس آئے گا تو دنیا دیکھے گی. اب آپ یہ ڈپلومیٹک سائڈ کے اوپر یہی والی اسٹیٹمنٹ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارا رسپانس آئے گا تو دنیا دیکھے گی. شوڈ آئی کنسیڈر دیٹ؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارا رسپانس آئے گا تو وہ صرف سچائی پہ مبنی ہوگا، اور ہمارا صرف ایک ہی مقدمہ ہے، اور وہ ہے کہ سچائی کو لے کر آگے جائیں اور پوری دنیا کے سامنے رکھیں. آپ نے دیکھا کیسے فیک نیوز کا ایک یلغار ہوئی ایک رات کو کہ جی ساحلی سمندر جو لاہور کا ہے اس پہ قبضہ کر لیا گیا. لاہور کا ساحلی سمندر ذرا گفتگو دیکھیے. تو کراچی اسلام آباد، ہم اسلام آباد میں بیٹھے تھے، ہمارے پہ قبضہ ہو گیا تھا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. تو عجیب و غریب سی بات تھی ویسے. تو مگر آپ نے دیکھا کہ جس متانت کے ساتھ اور جس انٹیگریٹی کے ساتھ ہمارے میڈیا نے اس کا جواب دیا، یعنی اس کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جھوٹ کا جواب جھوٹ سے دیا جائے، لیکن ہم ثابت قدم رہے. اور ہماری طرف سے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں پورے اپنے میڈیا کو بھی اور سوشل میڈیا کو بھی، کہ انہوں نے جھوٹ کا جواب جھوٹ سے نہیں دیا، جھوٹ کا جواب سچ سے دیا. اور آپ نے دیکھا کہ 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے میں بین الاقوامی سطح پہ سب کو پتہ چل گیا کہ پاکستان سچ بول رہا ہے اور بھارت سے صرف جھوٹ آ رہا ہے. یعنی اس میں صرف میڈیا کی ہمیں کامیابی نہیں ہوئی، اس سے ہمیں ڈپلومیٹک فتح بھی حاصل ہوئی. ڈاکٹر صاحب کیونکہ اس کے بعد جو گلوبل ڈپلومیسی تھی، آئی واز سرپرائز کہ ڈاکٹر کرسٹین فیئر جو کہ اینٹائی پاکستان ہوتی ہے نارملی، وہ بھی پاکستان کی فیور میں بول رہی ہیں. لیکن آپ کی منسٹری ڈاکٹر صاحب بڑی امپورٹنٹ ہے، کلائمیٹ چینج کی منسٹری، کنسیڈرنگ کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ہیلڈ ان ابیئنس کرنے کے بعد جو ہمارے پہ آلریڈی وی آر ان دا ٹاپ 10 ممالک جن کے اوپر کلائمیٹ چینج افیکٹ کر رہا ہے، آپ ہمارا پانی روکنے کی ٹرائی کریں گے انڈیا، تو انٹرنیشنل سطح کے اوپر تو انہوں نے اچھی خاصی بڑی وائلیشن کر دی نا. یہ ایک پینڈوراز باکس نہیں کھول دے گا کہ کوئی بھی ملک جب بھی چاہے یونیلیٹرلی کسی بھی معاہدے کو ختم کر دے، ہیلڈ ان ابیئنس کر دے یا سسپینڈ کر دے؟ کیا دنیا یہ الاؤ کر سکتی ہے کہ ایسا ہو؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کو ہم ابینس کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹریٹی کو سسپینڈ کر دیا. اس ٹریٹی میں سسپینشن یا ابینس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یعنی جو چیز ہو ہی نہیں سکتی اس کا ذکر کیا، اس کو ہم کیسے ریکگنائز کریں جس کی کوئی پاسبلٹی ہی نہیں ہے. ٹریٹی کے اندر 4 مختلف طریقہ کار دیے گئے ہیں. اگر دونوں ممالک میں کسی وقت اگر کوئی سٹریس پیدا ہو جائے یا کسی بات کے اوپر مفاہمت نہ ہو سکے تو 4 مختلف طریقہ کار ٹریٹی میں موجود ہیں. وہ چاروں استعمال ہو چکے ہیں پچھلے 50-60 سال میں، اور کامیابی کے ساتھ استعمال ہوئے. بہت سے فیصلے ہمارے حق میں ہوئے، کچھ 1-2 فیصلے ان کے لیے بھی فیوریبل ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ یہ میکنزم کام کرتا ہے. اس میکنزم میں ہمیں بھی ریلیف ملتا ہے جب ہماری اوپینین جو ہے وہ زیادہ لیگل ہو، ٹیکنیکلی سٹرونگ ہو. ان کو بھی 1 مرتبہ 2 مرتبہ ریلیف ملا ہے. تو ایک ٹریٹی جو کام کر رہی ہے، ایک ٹریٹی جس میں ابینس یا سسپینشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ ختم ہی نہیں ہو سکتی. یہ تو پہلی ایک ٹیکنیکل میں نے آپ کو بورنگ بات بتائی. اب میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ آپ کو سوچنا یہ ہوگا کہ پانی ہے کیا؟ پانی اوریجن ہے کیا؟ یا پانی دریا ہے کیا؟ یا پانی بیسن ہے کیا؟ یا پانی تہذیب اور ثقافت ہے؟ یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا. اگر تو پانی اوریجن ہے اور ان کو یہ آپ مان لیں کہ دنیا کا ایک نیا طریقہ کار ہے کہ ٹریٹیز کے باوجود جو ملک اوپر ہو، یعنی جہاں سے پانی آ رہا ہو نیچے کی طرف، ڈھلوان کی طرف، اس کو یہ حق ہے کہ وہ دوسرے کا پانی روک لے. تو پھر آپ یہ یاد رکھیے کہ پاکستان اکیلا نہیں ہے. بھارت کا 1/3 پانی جو ہے وہ چین سے آتا ہے. تو کیا بھارت چین کو یہ حق دے رہا ہے؟ ان کی تو آپس میں کوئی ٹریٹی بھی نہیں ہے. تو کیا بھارت یہ حق دے رہا ہے چین کو کہ وہ ان کا سارا پانی روک لے؟ اگر یہ دریا ہے تو اس دریا کے ارد گرد کلائمیٹ ہے، انوائرمنٹ ہے. تو کیا یہ گلیشیئرز جو ہیں، کیا پانی کا فلو جو ہے، پانی کی جو انوائرمنٹ ہے، جو کلائمیٹ ہے، جو جنگل ہیں،
جو ہریالی آپ کو نظر آتی ہے، کیا یہ سب برباد ہو جائے گی؟ کیا دنیا بس خاموش تماشائی بن کے اسے دیکھتی رہے گی؟ مگر چلیے آپ اس کو ماحول اور دریا بھی نہ جانیں، اصل بات تو یہ ہے کہ جس چیز کو ہم انڈس واٹر کہتے ہیں یہ اصل میں تو انڈس ویلی سیولائزیشن ہے۔ تو کیا آپ پوری ثقافت، پوری تہذیب کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک پوری سیولائزیشن کو تباہ کر دیں گے، آپ حملہ کر دیں گے؟ ابھی میں نے آپ سے ٹیکٹیکل باتیں نہیں کی کہ پاکستان کے 50% لوگ جو ہیں وہ منسلک ہیں کھیتی باڑی سے، میں نے آپ سے یہ بھی نہیں کہا کہ پاکستان کی 25% جی ڈی پی جو ہے وہ پانی سے منسلک ہے، لیکن یور رائٹ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سیولائزیشن ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب بس مجھے یہ بتا دیجیے گا، میں نے 2-3 جگہ پر یہ بات سنی ہے چائنا والی، کیا چائنا کو بھی پھر رائٹ ہے کہ وہ انڈیا کا پانی روک دے؟ کیا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کوئی ایسی بات ہوئی ہے چائنا سے؟ کوئی اس طرح کی گفتگو بھی چل رہی ہے؟ اس ٹائم پر چائنا نے بڑے کھل کے کہا ہے کہ ہم لوگ اسٹریٹجکلی اور پاکستان کی سالمیت کے ساتھ ویل کیپ اسٹینڈنگ ود پاکستان، تو کیا اس طرح کی بھی کوئی گفتگو ہوئی ہے یا یہ ابھی صرف ڈسکشن میں پاکستان میں ہی ہے؟ نہیں دیکھیے یہ نامناسب بات ہے، اس وجہ سے ہم کیوں وہ گفتگو کریں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جہاں سے پانی بہتا ہے اس کا حق ہے کہ وہاں پانی بہے، اس وجہ سے ہم تو حق پہ کھڑے ہیں۔ جس طرح انہوں نے جھوٹ کی یلغار کی تو ہم سچ کے ساتھ کھڑے رہے، بالکل اسی طرح ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کے بچوں کا پانی بند کر دیں گے، نہیں کہہ رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی بھی ایک ملک دوسرے ملک کی تہذیب، ثقافت اور تاریخ پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا، اور اگر حملہ آور ہوگا تو اس کے بہت سنگین نتائج نکلیں گے اور ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا جس کو ڈاگ ایٹ ڈاگ ورلڈ کہتے ہیں، یا وہ جو وائلڈ ویسٹ میں ہوتا تھا نا کہ فاسٹسٹ گن ونز، تو اب میں یہ بات دوبارہ کہوں گا کہ اس لڑائی میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان واز اے فاسٹر گن، تو ہم اس وقت تکبر نہیں مگر کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ آلدو وی آر اے فاسٹر گن، ہم نے آپ کو شکست دی ہے لیکن اس کے باوجود ہم آج بھی امن کی بات کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کے غریب لوگوں پہ کوئی حملہ آور ہو جائے یا ان کا پانی روک دے یا ان کا ایگریکلچر تباہ کر دے، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایگریکلچر ہمارا حق ہے، ہمارا پانی ہمارا حق ہے، ہماری تہذیب ہمارا حق ہے، اگر آپ اس میں حملہ آور ہوں گے تو اس کے بڑے سنگین نتائج ہوں گے، اور دنیا کو یہ ہم باور کروا رہے ہیں کہ اگر یہ ٹریٹی ختم ہے تو دوسری جنگ عظیم کے بعد تمام ٹریٹیز جو ہیں ان کا ہو جاتی ہے، اگر یون کا کسی نے کوئی خیال پیس آف پیپر آن وچ دے کوئی جنیوا کنونشن کے اگینسٹ چلا جائے، ویانا کنونشن کے اگینسٹ چلا جائے، کسی بھی انٹرنیشنل لا کے اگینسٹ چلا جائے تو پھر فائدہ کوئی نہیں، پھر تو کسی کو بھی امپیونٹی ہوگی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب لاسٹ کوسچن ویری کوئکلی، یہ جو اب فتنت الہندوستان والا معاملہ سر اٹھا رہا ہے اور وہاں کے بیٹھا ہوا ایک میجر ریٹائرڈ وہاں کے بیٹھے ہوئے سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے ہم اٹیک کریں گے، ادھر سے آپ اٹیک کریں، ادھر سے آپ حملہ کریں، اور باقاعدہ اس رات کو ہم لوگ کے اندر بڑھوتی ہمیں نظر آئی بلوچستان میں بھی۔ مجھے بتائیے گا اس سے کیسے ڈیل کیا گورنمنٹ کرے گی؟ جس طرح چل رہا ہے اسی طرح یا ود مور فورس؟ دیکھیے اس کو بنیادی طور پہ پاکستان کا نقطہ نظر تو ہمیشہ سے یہ تھا، جب پہلگام کا الزام لگایا تو پاکستان نے کہا آپ ثبوت دے دیجئے، ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ کو ثبوت نہیں دیتے، ہم نے کہا اچھا چلیں چھوڑے، ہمیں مت دیجئے، آپ ایسا کیجئے کہ یونائٹڈ نیشنز کے کسی ادارے کو وہ ثبوت دے دیجئے، ہم ان سے کوآپریٹ کر لیں۔ انہوں نے کہا نہیں ان کو بھی نہیں دیں گے۔ ہم نے کہا اچھا ایسا کیجئے کہ آپ کچھ ممالک جن پہ آپ کو اعتماد ہے ان کو دے دیں ثبوت، ہم ان کے ساتھ بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ بھی نہیں کریں گے۔ تو ہم نے کہا اچھا چلیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو بین الاقوامی صحافی اور ہمارے لوکل صحافی ہیں، غالباً آپ بھی گئیں، جن جگہوں پہ آپ نے کہا ہے کہ یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، ہم صحافیوں کو کیمروں سمیت لے جاتے ہیں، ایک دن میں تو ختم نہیں ہو سکتے کیمپس۔ تو اس کے باوجود جب انہوں نے ہم پہ جنگ کی اور مار کھائی اور شکست فاش ہوئی انہیں، تو پھر سوچئے ہم نے شروع میں کہا ڈائیلاگ، انہوں نے مار کھا کے کہا ڈائیلاگ، تو کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا اس خون کے بہانے کا؟ This is a very important point. ہم نے جو شروع میں کہا تھا جس سے ہم نے آغاز کی تھی امن سے، پوائنٹ پہ ان کو مار کھا کر کرنا پڑا. And we are not chest thumping over here. But Dr. Musaddiq Malik صاحب, thank you very much for joining me in the program. It was a pleasure. بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اس پوائنٹ کے اوپر سارے متحد تھے, سارے سیاستدان متحد تھے. What to do next? بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں. بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ نے جوائن کیا. شیخ صاحب, پی ٹی آئی کا ایک دم سے راستہ اس طرف لگا تھا کہ جیسے مذاکرات کی طرف جائے گی, اب افہام و تفہیم کی طرف جائے گی.
معاملات کو کام ڈاؤن کرنے کی طرف جائے گی. ایک پازیٹیو رول بھی رہا اس سارے آپریشن بنیان مرصوص کے ٹائم پر, ہمیشہ ساتھ دیا ان ساری چیزوں میں, وچ از اپریشیبل. لیکن وہ اس کے بعد ایسا لگا کہ راستہ کہیں کچھ اور کسی اور طرف چلا گیا ہے, یہ راستہ افہام و تفہیم کی طرف سے ہٹ کے. کیوں ایک دم سے دوبارہ سے ہارڈ سٹینس لیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, حکومت کے اگینسٹ تو یہ ہارڈ سٹانس شروع سے ہے ہی, اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو وار لائک سچویشن تھی, اس وار کے دوران, وار لائک سچویشن نہیں, جو وار تھی, اس میں جس طریقے سے, جیسے آپ نے خود ابھی ذکر کیا ہے, ہمارے نوجوانوں نے, ہماری پارٹی کے لوگوں نے یکجہتی کا اظہار کیا, اور خان صاحب نے بھی بیان دیا کہ پاکستان جو ہے اس کی ریٹیلیشن کی وجہ سے عوام کا مورال بڑا ہے, ایون جیل کے اندر جو ہمارے لوگ ہیں ان کا مورال بھی بڑا ہے. اس دوران بھی حکومت کی طرف سے اس قسم کے لوگ ہوتے رہے, کام ہوتے رہے, ہمارے بندوں کو اٹھایا جاتا رہا, ان کے گھروں میں ریڈز ہوتے رہے, خواتین جو ہیں وہ پک ہوتی رہی. مثلاً جاوید کا آپ نے دیکھا ہوگا, ابھی آپ دیکھ لیں شاہ محمود قریشی صاحب کو کل انہوں نے کیا کیا ہے, وہ اسٹریچر کے اوپر اٹھا کے, جج نے کہا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں تھی, میں نے ان کو ایگزیمپٹ کیا ہوا تھا, ہاسپٹل سے اٹھا کے, ایک بندے کو ڈرپ لگی ہے, ڈرپ سمیت اٹھا کے وہ لے گئے. ان کی 80 سالہ جو ہے وہ ایک پھوپھی ہے, وہ ویل چیئر پہ آئی, ان کو ملنے نہیں دیا, بلکہ عملے نے بدتمیزی. اس قسم کے سارے معاملات جاری ہیں. ہم نے تو بحیثیت قوم اکٹھے ہونا تھا, یکجا ہونا تھا. خان کا حکم تھا کہ یہ یگانگت اور یونٹی کی بات ہے, اور ہم نے ہندوستان کو اور مودی کو جواب دینا ہے. دو کہ انہوں نے بعد میں یہ بھی بتایا کہ ہمیں چوکنا رہنا ہے. بٹ اس سارے کے ہوتے ہوئے یہ گورنمنٹ جو فارم 47 کی ہے اور بینیفیشری ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنا یہ کوئی ممکن نہ ہمارے لیے. پہلے تھا, ایک موقع خان نے دیا تھا, آپ کو یاد ہے, جب خود کمیٹی کے لیے کہا تھا, 1, 2 اور 3 نشستیں بھی ہوئی, ہمارے لوگ بیٹھے بھی صحیح, مگر وہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکا ہے. ایک اور سوال, کیونکہ وقت تھوڑا ہے, لیکن ایک اور سوال کہ دیکھیے, ایک تو چلیے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس ٹائم پر ساتھ دیا, لیکن اس کے فوراً بعد اور اس سے کچھ فوراً پہلے کچھ ایسے بیانات بھی آئے تھے. میں بیان نہیں چلواؤں گی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ساری پی ٹی آئی وہ بات نہیں سوچتی, لیکن علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے کچھ بیانات آئے, عمر ایوب صاحب کی طرف سے کچھ بیانات آئے جو بڑے مضحکہ خیز تھے, کچھ عجیب و غریب سے بیانات تھے, وہ پھر غلط بھی پروو ہو گئے. پھر ایک اور تھا کہ پی ٹی آئی ساتھ نہیں ہے تو پھر ہمارے ڈیفنس کی جو ادارے ہیں وہ بھی کوئی کام نہیں کر سکیں گے. پاپولر جماعت کو آپ نے سائڈ پہ کر دیا تو ڈیفنس بھی کچھ نہیں رہے گا. شیخ صاحب, وہ والا ایک امیج جو ہے نا وہ اب ختم ہو گیا, اب ٹوٹ گیا, وہ چیز تو نہیں رہی نا. نہیں ایسے نہیں ہے. دیکھیں, اگر آپ نظریہ یا فلسفے کی بات کریں, فلسفہ آج بھی وہی ہے. ایک مضبوط دفاع کے لیے قوم کا متحد ہونا اور یکجا ہونا ضروری ہے. کیا ان 3 دنوں کی جنگ میں قوم متحد نہیں ہوئی, یکجا نہیں ہوئی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے, پاکستان کی تحریک انصاف کے جن بچوں کو دہشت گرد, انتشار پسند اور جن کو ایف آئی اے اٹھا کے اور ان پہ پرچے دیتی ہے, کیا ان بچوں نے 3 دن تک ایک قوم ہونے کا اظہار نہیں کیا؟ جو لوگ موسٹ وانٹڈ ہیں ایف آئی اے کی طرف سے سائبر کرائم کے حوالے سے, کیا ان بچوں نے, اور آپ سٹیٹس دیکھیں ہمارے آفیشیل اکاؤنٹس کے, تو آپ حیران رہ جائیں گی کس طریقے سے اس کو فائٹ کیا. تو یس, they supported their armed forces. Because they're true Pakistanis, Sheikh Saab. There's no doubt about that. لیکن کچھ باہر بیٹھے ہیں جو آپ سے ایسوسیشن دکھاتے ہیں, لیکن وہ کر کچھ اور بات. جی دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, بات یہ ہے, اور آفیشیل اکاؤنٹس کا تو ہم ذمہ اٹھا بھی نہیں سکتے ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی حب الوطنی کا کسی کو وہ نہیں دینا ہے ثبوت. موقع آیا تو خود ثابت ہوا کہ ہر پاکستانی, ہر پاکستان تحریک انصاف کا ممبر وہ حب الوطن ہے. یہ خان کہتا ہے یہ ملک بھی میرا ہے, یہ فوج بھی میری ہے, اور وہ اس جو ہے اس فلسفی کے حوالے سے ہم دوبارہ یہی سمجھتے ہیں کہ اصل یکجہتی, حقیقی یکجہتی جب تک ملک کے اندر نہیں ہوگی. دیکھیں, مودی ایک بڑا گھٹیا اور کمینہ سا دشمن ہے, بزدل اور روایتی ہمارا دشمن ہے. جتنی اس کے ساتھ ہو رہی ہے اور جو اس کا مذاق اڑ رہا ہے, جو اس کا تماشا لگ گیا ہندوستان کے اندر اس تاریخی شکست کے بعد جو اسے پاکستان نے دی ہے اور پاکستان کی افواج نے دی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی وہ جو نفرت انگیز رویہ ہے ٹورڈز پاکستان, ہی کین اٹیک اگین. سو حقیقی یکجہتی اگر ہم بنا سکتے ہیں تو ود ان کنٹری ہمیں یہ فسطائیت ختم کرنی ہوگی, جس کی ذمہ داری حکومت ہے.
ایک اور بات، وہ ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ اگر ہمیں ملاقات نہ کرنے دی، اگر بات چیت نہ ہوئی ہمارے لیڈر سے تو ہم آئی ایم ایف والے معاملے میں سپورٹ نہیں کریں گے. اب میں آفیشیل پی ٹی آئی کا سٹانس چاہ رہی ہوں، میں کسی علیمہ صاحبہ سے نہیں، میں کسی خاندان کے ممبر سے نہیں، عمران خان صاحب کے، میں آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں بیکاز یو ہیو دی آفیشیل کیپیسٹی. تو وہ کیوں بات کہی تھی؟ وہ تو عجیب سی بات نہیں ہوگی کہ ہمیشہ وزن ہر چیز کا ہمارے کندھوں پہ، اپوزیشن کے کندھوں پہ نہیں ڈالنا چاہیے، اور خصوصاً ایسے دوستوں کے جن سے مینڈیٹ چھینا گیا ہو. ہر چیز کا وزن ہم پہ بوجھ نہ ڈالیں. نہیں، میں تو جواب مانگ رہی ہوں ویسے آپ میں آپ سے نہیں بڑے احترام سے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک آدمی کو جو کہ چیف منسٹر ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، جس کا بجٹ ہے، جس نے وہ بجٹ اپنے لیڈر سے اس کی گائیڈ لائن لینی ہے، اس سے ڈسکس کرنا ہے، بہت سے ایشوز ہیں، اس کے فائنانس منسٹر اور اس کے چیف منسٹر کو اس سے ملنا ہے بیکاز ہی نیڈز گائیڈنس. وائی ناٹ؟ اگر یہاں مطلب ہے کہ نواز شریف سے مشورہ کرنے کے لیے جاتا ہے اور اسحاق ڈار کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اس سے پوچھ کے آؤ، تو یہاں پہ کیا ہمارے چیف منسٹر کو یا ہمارے فائنانس منسٹر کو بات نہیں کرنی؟ وہ عدالتی حکم لے کے پھر رہے ہیں، انہوں نے کنٹیمپٹ موو کی ہے، کنٹیمپٹ میں بھی آرڈر ہو گئے ہیں. جیلرز کہتے ہیں کہ بالکل ملوا دیتے ہیں. پھر چیف منسٹر کو یار آپ ایک دوسرے صوبے کے اندر آپ پولیس کھڑی کر کے اس کو روکتے ہیں، اس کی گاڑیاں روکتے ہیں، اس کو پیدل جانا پڑتا ہے، اس کو 2 کلومیٹر چلواتے ہیں، پھر نہیں ملنے دیتے، وہ پھر واپس آتا ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے، 18 دن اس کو یہاں بیٹھنا پڑتا ہے. تو جب آپ اس سے کوئی سوال کرتے ہیں تو وہ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے شیر ہے، پھر آپ اسے جب بات کرتے ہیں تو وہ پھر آگے سے ریاکشن میں وہ بول سکتا ہے. ویسے شیخ صاحب میں شیر ڈھونڈ رہی تھی، ایک بڑی اہم تقریب ہوئی تھی اسلام آباد میں پچھلے دنوں، مجھے وہ نظر نہیں آیا. کیوں نہیں آیا وہ؟ پتہ نہیں، یہ تو آپ ان کے ترجمان سے پوچھ سکتی ہیں، میں اس معاملے میں لا علم ہوں. جہاں تک ہمیں پتہ ہے میری گور سے اور سلمان راجہ صاحب سے بات ہوئی ہے، انہیں تو ایسا انویٹیشن نہیں تھا. نہیں باقاعدہ نہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب کو اور ان کو نہیں، لیکن چیف منسٹر آف کے پی کے کو تو تھا نا انویٹیشن، ان کا تو نام بھی لکھا ہوا تھا کرسی پہ. دیکھیں ایز یو نو آپ کی مسکراہٹ کچھ اور بتا رہی ہے نا شیخ صاحب، کھل کے بات کریں. میں اس لیے نہیں مسکرا رہا، اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ ایز یو نو دیٹ آئی ایم ناٹ ان پشاور اینی مور. اچھا ٹھیک، آئی ایم ہیئر ان اسلام آباد. So I wouldn't know کہ what happened. So ان کے ترجمان ہے، ایک انفارمیشن منسٹر ہے، وہ خود ہے. ہاتھ ہی اٹھا دیا، میں نے جواب ہی نہیں دینا. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا تسی انہوں نے متعلقہ سوال انہوں نے کل پوچھ لو. I'll give you a number and he's very easily accessible. آپ انہیں فون کریں گی وہ خود اٹھا لیں گے. یہ ایزیلی ایکسیسیبل والا وعدہ لاسٹ ٹائم آپ نے کیا تھا، یاد ہے؟ I stand with that. بس تاریخ دیں اب آپ. رپورٹر میں آپ کو بتاؤں، آپ کا کوئی رپورٹر بھی سی ایم کے پی کو فون کرتا ہے، وہ اس کا فون بھی اٹھا لیں. اچھا مجھے یہ بتا دیجیے گا ایٹ دی اینڈ، اب کوئی گورنمنٹ سے، کیونکہ دوسری سائڈ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی آپ سے، وہ دور رہنا چاہتے ہیں مذاکرات اور سیاسی معاملات سے، گورنمنٹ سے کوئی مذاکرات کرنے کا ارادہ ہے یا نہ ہی سمجھے؟ نہیں ہوتی تجھے نہ ہی سمجھو. اچھا پھر ٹھیک ہو گیا، مطلب جو کا تو ہی رہے گا معاملہ. اینی وے شیخ صاحب، ایٹ دی اینڈ ابھی یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی والا معاملہ ہے، اس سے کے پی کے تو امپیکٹ نہیں ہوگا، لیکن بہت بڑی آبادی ہے جو کے پی کے کی یا بلوچستان کی پنجاب میں بھی رہ رہی ہے، سندھ میں بھی رہ رہی ہے، وہ ضرور امپیکٹ ہوں گے، اور اگر وہ امپیکٹ ہوں گے تو انفلکس واپس جائے گا ان صوبوں کے اندر. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ بھی ذرا اس کے بارے میں بھی بات کر دیجیے. دیکھیں اس پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہیلڈ ان ابیس والا معاملہ ہے وہ ان کو پہلے انشور کرنا چاہیے، اور اس کے حوالے سے پالیسی بڑی کلیئر ہونی چاہیے. جو ہمارا رائٹ ہے، جو چیزیں طے ہو چکی ہیں، اس سے ہمیں بھارت کو بالکل منحرف نہیں ہونے دینا ہے، اور اس کے لیے جو یہ کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. ڈپلومیٹکلی اس کو ڈیل کریں. اس کو یا تو ہم اس کو شکست دے ہی چکے ہیں، مگر جس طرح کی سٹیٹمنٹس ان کی طرف سے آ رہے ہیں، میں نے جیسے پہلے کہا کہ کمینہ دشمن ہے، تو وی ہیو ٹو بی ویجیلنٹ اینڈ وی ہیو ٹو انشور کہ ہمارے لوگوں کا رائٹ جو ہے وہ ان کو ملے. اب وہ خان صاحب کا جلدی سے خان صاحب کا وہ امپریشن چلا گیا کہ مودی آئے گا تو وہ چیزیں سالو ہوں گی. مودی آئے گا تو چیزیں سالو ہوں گی. وہ آپ کو یاد ہے نا جب 2018 کے اندر آئے تھے خان صاحب تو انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کا کوئی لیڈر آئے جو ڈیسیژن لے سکے، وہ آئے گا تو پاکستان کے ساتھ بات چیت بہتر ہو سکے گی. دیکھیں جب آپ ٹائم گزارتے ہیں تو چیزیں آپ کے اوپر عیاں ہوتی ہیں. خان صاحب نے اس کے ساتھ اس کے دور میں چیزیں دیکھی، اس کے بعد ان کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ اس کا نفرت انگیز وہ رویہ ہے، اور وہ نفرت کرتا ہے پاکستانیوں سے. وی ہیو ٹو بی ویجیلنٹ. وہ گھٹیا آدمی ہے اور ہمیں اس کے مقابلے کے تیار رہنا چاہیے. گاٹ یور پوائنٹ شیخ صاحب. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. از دی پلیئر. بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد ہم ذرا انڈس واٹر ٹریٹی کی لا فیئر کی سائڈ سے بھی بات کریں گے. امر بلال صوفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سی یو آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے کچھ سیاسی گفتگو، لیکن ایک چیز جو اس ٹائم پر سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے انڈس واٹر ٹریٹی. اس لیے کیونکہ بھارت کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو انڈس واٹر ٹریٹی کو
گڈ ول میں پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا اور وہ گڈ ول پاکستان آگے برقرار نہیں رکھ سکا. اب ناؤ دس از واٹ از بینگ ڈسکسڈ بھارت کے مختلف میڈیا ہاؤسز میں. ویسے تو ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, لیکن کیونکہ بھارت نے ایک ایسا اگریمنٹ جو کہ دو فریقین کے درمیان ورلڈ بینک کے ہوتے ہوئے ہوا, اس کو ہیلڈ ان ابیئنس کر دیا. ایک ایسے اگریمنٹ کو جس کے اندر ایسی کوئی کلوز نہیں ہے کہ اس کو ہیلڈ ان ابیئنس کیا جائے یا اس کو معطل کر دیا جائے یا اس کو ختم کر دیا جائے. کیسے کوئی انٹرنیشنل لا کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے کوئی بھی ملک کو وہ اس طریقے سے کر سکتا ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا پینڈوراز باکس کھل جائے گا کہ کوئی بھی ملک جس کو بھی لگے کہ اب کوئی معاہدہ اس کی سائیڈ کو بہت زیادہ فائدہ نہیں دے رہا یا اب اس کے سیاسی مقاصد کے عین مطابق نہیں ہے, تو وہ کسی بھی انٹرنیشنل معاہدے کو ٹکا ٹوکری کر دے. کیا یہ الاؤڈ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر یہ بھارت کرتا ہے تو پھر اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکے گا. ہمارے ساتھ اس ٹائم پر احمد بلال صوفی صاحب موجود ہیں, انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ احمد صاحب, آپ نے جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام. احمد صاحب, ایک تو ورلڈ بینک نے تو بول دیا کہ اس کے اندر کلوز نہیں ہے کوئی ہیلڈ ان ابیئنس والی. دو ممالک کے درمیان اگریمنٹ کے تھرو, میوچول اگریمنٹ کے تھرو یہ معاملہ آگے بڑھا تھا اور اس کو ہیلڈ ان ابیئنس یا سسپینشن یا ختم کرنا بھی میوچول اگریمنٹ کے تھرو ہو سکتی ہے. لیکن بھارت تو ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا, ہم نے گڈ ول میں یہ معاہدہ کیا تھا, گڈ ول ختم ہو گئی, سو اب کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. انٹرنیشنل لا کے مطابق یہ سٹیٹمنٹ کتنی ان وائلیشن یا کتنی ان لائن ہے؟ جی, یہ سٹیٹمنٹ ان وائلیشن آف انٹرنیشنل لا ہے, کیونکہ کوئی بھی معاہدہ ہو, اگریمنٹ, ملٹی لیٹرل کنونشن ہو, بائی لیٹرل کنونشن ہو, ریجنل کنونشن ہو یا ٹریٹی ہو, اس کو اسی صورت میں اسی لیگل فریم ورک کے اندر رہ کر آلٹر, چینج, ٹرمینیٹ, سسپینڈ کیا جا سکتا ہے اگر اس کے اندر کوئی کلوز ہو. بے شمار ٹریٹیز ایسی موجود ہیں جن میں اس نوعیت کے کلوزز, ٹرمینیشن کے کلوز ہیں, وڈرال کے کلوزز ہیں, تو وہ رکھے جاتے ہیں آؤٹ آف نیگوسیشنز ان سرٹن سرکمسٹانسز. لیکن اس ٹریٹی میں جیسا آپ نے خود کہا, ایسا کوئی کلوز پارٹیز نے ایٹ دا ٹائم when it was negotiated سوچتے سمجھتے ہوئے یک طرفہ طور پہ نہیں رکھا. اور اس کی بہت بڑی وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک ملک اپنے 3 پانیوں سے اوور اے پیریڈ آف نیکسٹ فیو ڈیکیڈز ہاتھ دھونے جا رہا تھا, تو جب وہ اس 3 پانیوں سے اپنے آپ کو ڈینائی کر کے اٹ مووز ٹو اٹس ڈس ایڈوانٹیج, تو اس وقت دوسرا ملک یہ یکسر نہیں کہہ سکے گا یا کہنا چاہیے اسے کہ وہ اس ٹریٹی سے باہر نکلنا چاہ رہا ہے. اور جس طرح آپ نے تھوڑا سا انٹرو میں بھی اس کو انڈیکیٹ کیا کہ بے شمار پوری دنیا کا جو گلوبل آرڈر ہے وہ انٹرنیشنل ٹریٹیز پر ہے. میں آپ کو ایک کمپیریزن کے طور پر قواعد دیتا ہوں کہ دیکھیے, پاکستان کے اندر جو فیڈرل قوانین کی تعداد ہے تقریباً 8000 کے قریب ہے, لیکن جو بین الاقوامی ٹریٹیز ہیں ان کی تعداد 2 سے 3 لاکھ سے زیادہ ہے, جو بائی لیٹرل ہیں, ملٹی لیٹرل ٹریٹیز ہیں. تو اس لیے اگر اس طرح کا پریسیڈنٹ آپ اسٹیبلش کرتے ہیں جس میں آپ کسی ٹریٹی سے اپنی مرضی سے اسٹیپ آؤٹ کرنے کا ارادہ رکھیں یا کہہ دیں یا کر چھوڑیں, تو اس سے دنیا بھر میں آپ کی سٹینڈنگ ایز اے ریسپانسبل اسٹیٹ ڈراپ ہو جاتی ہے. دنیا آپ کو پھر بہت ہی اسکیپٹیکلی دیکھتی ہے اور آپ کی بات پر اعتبار کرنا بند کر دیتی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ انڈیا کو ابھی تک بین الاقوامی کمیونٹی سے سپورٹ نہیں مل رہی. ان کے اکثر ٹی وی چینلز پر لوگ اور ماہرین اس بات پر بڑے کنسرن نظر آتے ہیں کہ ہمیں دنیا کا کوئی ملک سپورٹ نہیں کر رہا. وہ یہ بھول رہے ہیں کہ اگر وہ بین الاقوامی قانون کی, ایسے قانون کی جس کو دنیا کا ہر ملک مانتا ہے, اگر اس کی اٹر وائلیشن کریں گے تو سپورٹ کا کمپلیٹ ڈینائل سٹیپ 1 ہے. سٹیپ 2 یہ ہے کہ لوگ پھر ان کو سیریسلی لینا چھوڑ دیں گے. اور میرا خیال ہے کہ بہت جلد جو ماہرین ہیں انٹرنیشنل لا کے, انڈیا میں بھی کچھ ہیں, اگر وہ یہ چیز باور کرواتے ہیں کہ آپ اتنا بلیٹڈ وائلیشن آف انٹرنیشنل لا کرتے جائیں گے اور اس میں دوسرے ملکوں میں بھی آپ کی انٹرونشن موجود ہے, گڈ فیتھ کی جو آپ بات کرتے ہیں یا گڈ ول کی آپ بات کرتے ہیں, اس کو خراب کرنے کے تو محرک آپ خود ہیں. خود آپ نے انٹروین کیا دوسرے ملکوں کے اندرونی معاملات میں, ٹیررزم میں, اور اسی طرح بے شمار سپانسر کر رہے ہیں, آپ اس کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں. تو اس سب چیزوں کی روشنی میں انڈیا کی جو ریپوٹیشن ہے ایز اے اسٹیٹ, وہ اس کی بہت ہی قدر و قیمت بہت جلدی گری ہے اسی نوعیت کی حرکات کی وجہ سے. ایسے لیڈرز جو کہ بہت جنگوسٹک ہو یا ہیجمونک ہو, وہ الٹیمیٹلی اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں. ہمیں وہ کیا ہی نقصان پہنچائیں گے, دے آر گوئنگ ٹو امپلوڈ بائی دم سیلوز. لیکن احمد صاحب, یہاں وہ ایک اور چیز پروو کرنا چاہ رہے ہیں. انڈر ویانا کنونشن اس طرح کے جو معاہدے ہوتے ہیں وہ صرف فنڈامنٹل بریچ کی وجہ سے ختم کیے جا سکتے ہیں. اب یہاں تو کوئی
فنڈامنٹل بریچ نہیں ہوئی. چاہے جتنا انڈیا رو پٹ لے کہ جی پاکستان نے ٹیررزم کرایا, ہمارے پاس شواہد موجود ہیں, ہمارے پاس کلبھوشن یادو موجود ہے, سرونگ نیول آفیسر جو کہ یہاں سے اسپیناج کرتے ہوئے یہاں ہمیں پکڑا گیا, ہم لوگوں کے یہاں وہ دہشت گردی پھیلاتا ہوا پکڑا گیا. خزدار کے بچوں سے میں خود مل کر آئی ہوں, انفارچونیٹلی شہادتیں کہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو ایسی سچویشن میں کوئی فنڈامنٹل بریچ پاکستان سے نہیں ہوئی. پاکستان نے انٹرنیشنل انویسٹیگیشن انڈیپینڈنٹ کروانے کا بھی بول دیا, تو بھارت کیا پروو بھی کر سکے گا؟ یعنی از دیر ایون این آؤنس آف چانس, ذرہ برابر بھی کیا چانس ہے کہ بھارت پروو کر سکے کہ کوئی فنڈامنٹل بریچ ہوا؟ نہیں جی, میرا نہیں خیال, اور میرا خیال ہے یہ بات بڑی عیاں ہے, ورنہ ورلڈ بینک کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ کبھی بھی آ کر یہ موقف نہ لیں کہ یہ جو ہے یہ ایبروگیٹ ہو سکتی ہے یا ہولڈ ان ابینس ہو سکتی ہے, کیونکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کافی دنوں بعد پریس بریفنگ کی اور کہا, اور بڑی پازیٹیو اور بڑی اسٹریٹ فارورڈ اسٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہ یہ ٹریٹی ابھی انٹیکٹ ہے, یہ انڈیا کا موقف ہے لیکن در حقیقت یہ ٹریٹی انٹیکٹ ہے. یہاں یہ الفاظ کہنے سے پہلے جو ورلڈ بینک کا لیگل ڈویژن ہے اس نے بڑا اس کو کیئرفلی ایگزامن کیا ہوگا, کوم کیا ہوگا, تمام میٹیریل ایویڈنس جو بھی پبلک سورسز سے یا انفارمل سورسز سے ان تک گئی ہوگی اس کو انالائز کر کے انہوں نے اپنے پریزیڈنٹ کو یہ لیگل اوپینین دیا ہوگا کہ قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی ایکٹ آف ٹیررزم کو بنیاد بنا کر آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ اس ٹریٹی کو ایبروگیٹ یا اس کو ہولڈ ان ابینس ہونا چاہیے. اور یہ بھی بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ بات کہنا کہ ٹیررزم کا جو واقعہ ہے اس کو بنیاد بنایا جائے, اگین ٹریٹی کی جو ساخت ہے اس میں فنڈامنٹل بریچ کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ اس نوعیت کی ہو ہی نہیں سکتی. اس کو ہم کہتے ہیں اسٹرینیس ٹرم ہے. دیکھیے نا, فنڈامنٹل بریچ کی اگر فرض کریں یہ بات ہم ان کا موقف فار اے لٹل وائل مانے تو اس کا میکینزم بھی ٹریٹی کے اندر دیا ہوا ہے, اور وہ انڈس واٹر کمشنر کا آفس ہے. یعنی اگر جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بریچ ہے اس کو انڈس واٹر کمشنر کو پریزنٹ کرنا, مگر انہوں نے سائڈ سٹیپ کیا ٹریٹی کا پروسیس اور فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان کو سیدھا خط لکھ دیا کہ ہماری رائے میں یہ جو ہے یہ ہولڈ ان ابینس ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں. اب متضاد موقف لیا, کہیں کسی خط میں یہ لکھا کہ جی یہ فنڈامنٹل چینج آف سرکمسٹانسز ہے, کہیں لکھا یہ بریچ ہے. اب فنڈامنٹل چینج آف سرکمسٹانسز بھی اتنی آسانی سے اسٹیبلش نہیں ہوتی, وہ بین الاقوامی قانون کے فریم ورک میں انتہائی مشکل ترین یہ فیکٹ سمجھا جاتا ہے ٹو اسٹیبلش کہ ایسا فنڈامنٹل چینج آف سرکمسٹانس ہو جو انیبل کر دے دوسری سائڈ کو ٹریٹی سے ایگزٹ کرنا. ایبسلیوٹلی. تو اچھا واٹ نیکسٹ ہے صاحب, یہ بات تو طے ہو گئی کہ فنڈامنٹل بریچ ہوا نہیں, فنڈامنٹل بریچ کرنے کا پاکستان کا کوئی ارادہ نہیں, الزام لگائے, ایویڈنس دیا, ایویڈنس آیا نہیں, اور فنڈامنٹل بریچ کو پروو وہ کر نہیں سکتے. لیکن ضدی بچہ ہو تو ماں کو بھی تھپڑ جھڑنا پڑتا ہے منہ پہ. اگر بھارت ضدی بچے کی طرح جو ہے وہ ڈٹا رہے کہ نہیں جی ہم نے تو انڈس واٹر ٹریٹی کو اسی طرح رکھنا ہے جیسے پڑی ہوئی ہے, کر لیں جو کرنا ہے, دین واٹ؟ پھر ہم کیا قانونی, ایک تو وہ وارفیئر ہوگی نا جہاں ہم نے ان کی سبکی کرا دیا, وہ ہمارے بچوں پہ اٹیک کرنے پہ آ گئے, لا فیئر میں ہم کیا کریں گے؟ جی لا فیئر میں آپ دو پوزیشنز لیں گے بہت امپورٹنٹ نوعیت کی, اور ساتھ ساتھ آپ بین الاقوامی فورمز پر اس چیز کو بار بار پریزنٹ بھی کریں گے, اور کیپٹل میں جس طرح وفود جا رہے ہیں ان وفود میں زیادہ ٹیکنیکل لوگ بھی جائیں اور جا کر اپنے کاؤنٹر پارٹس کو ایکسپلین کریں. لیکن اگر وہ یہ بات کرتے ہیں, بیکاز 2023 میں انہوں نے ایک نیا موقف اڈاپٹ کیا, اس میں کہا کہ ٹریٹی کو ری اوپن کیا جائے, اس کو ری نیگوشیٹ کیا جائے, اور آرٹیکل 12 کے نیچے انہوں نے یہ کلوز دیا. لیکن آرٹیکل 12 کے پروسیس کو بھی اگر پاکستان آگے بڑھاتا ہے تو آرٹیکل 12 کے سب کلوز میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اس نوعیت کی کوئی گفتگو ہوتی ہے تو بھی ٹریٹی انٹیکٹ رہے گی. ٹریٹی کو آپ ٹرمینیٹ نہیں کر سکتے اس ایما پر کہ آپ نے اس کو ری نیگوشیٹ کرنا ہے یا اس کو اوپن کرنا ہے. دوسری جو ہے چیز ہے وہ پاکستان اس بارے میں بھی سوچ سکتا ہے کہ کوئی ایڈیشنل پروٹوکول ٹریٹی کی بابت سیپریٹلی نیگوشیٹ ہو جس میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہوں گی یا تین چیزیں امپورٹنٹ ہوں گی. پہلی انوائرمنٹل کنسرنز یا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو صورتحال آئی ہے. دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہوگی وہ تینوں دریاؤں میں جو اب پانی خشک ہو رہا ہے پاکستان میں, بہرحال وہ آ رہے ہیں راوی, ستلج اور
ब्यास उसकी मिनिमम वाटर फ्लो की बाबत कि उसकी मेरीन लाइफ के लिए नेसेसरी वाटर फ्लो। और तीसरी अहम बात होगी चाइना को इस ट्रीटी का पार्टी बनाना या उस प्रोटोकॉल का पार्टी बनाना जो रीनेगोशिएशन की सूरत में आएगा। बिकॉज जो रवायत है अनिका उस ये है कि जो दरिया जिस जिस मुल्क से गुजरता है उस मुल्कों के तमाम लोग पार्टी बनते हैं। तो मीकोंग रिवर आप देख लें, डैन्यूब रिवर आप देख लें, नाइल रिवर आप देख लें, उनके जो लीगल फ्रेमवर्क्स को आप आइडेंटिफाई थोड़ा सा रिसर्च कर लें तो डैन्यूब में जिन जिन मुल्कों से गुजर रहा है उनमें वो पार्टी बनते जाते हैं। इसी तरह मीकोंग रिवर का भी यही है, 6-7 ममालिक पार्टी हैं, और नाइल रिवर का भी जो लीगल फ्रेमवर्क है उसमें जहां जहां से गुजर रहा है। तो चूंकि इंडस जो है वो चाइना से ओरिजिनेट हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि अगर रीनेगोशिएशन होती है या उस सिमत में पॉलिटिकल कंसेंसस बायलैटरली और विद इन द स्टेट भी बिल्डअप होता है, तो फिर पाकिस्तान के जो अंडर टॉकिंग पॉइंट्स होने चाहिए वो नंबर 1 ये कि चाइना शुड बी अ पार्टी टू द वुड बी प्रोटोकॉल जो एडिशनली हो, दूसरा ये मिनिमम वाटर फ्लो हो, और तीसरा जो है वो ये हो। और उसमें एक और अहम पॉइंट ये हो कि पाकिस्तान इतराज करने का हक रख सकता हो कि इंडिया ज्यादा पॉन्डेजेस क्यों बना रहा है। जहन में रखिए मौजूदा इंडस वाटर ट्रीटी में ये चीज मौजूद नहीं है। राइट अहमद साहब, चाइना के नाम पे उनकी जान जाती है, जहां चाइना आ जाए। वैसे हमारी वो फतह को भी चाइना के सर पे डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रेस्ट अश्योर्ड ये अभी हमारी फतह थी, अभी चाइना ऐड हो गया तो कुछ और सिचुएशन होगी। पर इसी के साथ प्रोग्राम को एंड करते हैं। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।